बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन कमीशन में आज फिर तहरीक इंसाफ की उस दरख्वास्त पर समाअत होगी जिसमें तहरीक इंसाफ ने कहा था कि हमारी खसूसी नशिस्तें हमें दी जाएँ। इलेक्शन कमीशन ने जब कल समाअत की तो उस मौके पर यह तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त थी कि हमें हमारी सीटें दी जाएँ। वहाँ पे बिन बुलाए पीपल्स पार्टी पहुंच गई, मुस्लिम लीग नून के वकला पहुंच गए, आज़म नज़ीर तारड़ साहब और उसके साथ एमक्यू वाले भी वहां पे मौजूद थे। पीपल्स पार्टी की तरफ से कदर असूली बात की गई। हालांकि सबसे बड़ी बेअसूली ये है कि आपको जब बुलाया नहीं गया तो आप कैसे वहां पे जा सकते हैं। बहरहाल उनकी तरफ से कदर असूली बात की गई। फ़ारूक एचनाई की तरफ से कहा गया कि अगर तहरीक इंसाफ की नशिस्तें बनती हैं तो उनको दे दी जाएँ, अगर नहीं बनती तो फिर रहने दिया जाए। कानून के मुताबिक तो यही होना चाहिए कि अगर किसी का हक बनता तो उसको दिया जाए, अगर नहीं बनता तो फिर ना दिया जाए। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन इसके तहरीक इंसाफ के हवाले से जो भी मामलात हैं, जो भी इसका माइंड सेट है, वो पूरी दुनिया के सामने है। मुस्लिम लीग ने उनकी तरफ से कहा गया, आज़म नज़ीर तारड़ साहब वकील थे, उन्होंने कहा कि ये सीटें हमें दे दी जाएँ। जबकि एमक्यूएम की तरफ से कहा गया कि तहरीक इंसाफ को उनकी सीटें इस वजह से उस वजह से नहीं मिलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन इस पर क्या फ़ैसला करता है, ये बिल्कुल नविश्ता दीवार है। यहाँ पे तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ मिलता हुआ नज़र आएगा तो क्या इलेक्शन कमीशन और उसके साथ साथ जस्टिस आमर फारूक साहब और काजी फैसल साहब क्या उनको उनका हक उनको रिलीफ दे देंगे? ये नाज़रीन आपके लिए मैं सवाल छोड़े जा रहा हूँ। खसूसी नशिस्तों के हवाले से सदर अलवी वो भी बड़े कमिटेड हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पहले पार्लिमान को मुकम्मल किया जाए, कौमी असम्बली को मुकम्मल किया जाए, उसके बाद मैं इजलास तलब करूँगा। जबकि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी उनको आग लगी हुई है कि फौरी तौर पर कल ही यानी 29 फरवरी को इजलास तलब किया जाए, क्योंकि 21 रोज़ में इजलास तलब किया जाना है इंतखाबात के बाद और 21 रोज़ हो गए हैं। सदर अलवी की तरफ से बार बार ये कहा गया कि पहले ईवान को मुकम्मल कर लिया जाए, लेकिन इस तरफ ये लोग आने के लिए तैयार नहीं है। निगरान हुकूमत कहती है कि कहाँ लिखा है कि पहले ईवान मुकम्मल होगा, तो फिर इंतखाब भी ना करवाते, ऐसे ही काम चला लेते जैसे फॉर्म 45 पर पहले ही काम चल रहा है। और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से एक बार फिर तड़ी दी गई है। ये बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से सदर अलवी पर तीसरी बार आर्टिकल 6 लगाने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि एक बार तो सदर अलवी की तरफ से असम्बली तोड़ी गई, वो आर्टिकल 6 लगता है, और अब फिर बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से ये कहा गया, पीपल्स पार्टी नून लीग की तरफ से या कुछ जुबान होकर कहा गया कि सदर अलवी के पास इंतखाबात की डेट देने का इख्तियार नहीं है। अगर इन्होंने डेट दी इंतखाबात की तो इन पर आर्टिकल 6 लगेगा। ये दूसरी बार इन पर आर्टिकल 6 लगाने का इन लोगों की तरफ से दावा किया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह फैसला आ गया कि सदर ही ने इंतखाबात के इनेकाद का डेट का ऐलान करना है, तो वो आर्टिकल 6 कहीं और चला गया। अब फिर बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से कहा जा रहा है कि सदर अगर 29 फरवरी को इजलास तलब नहीं करते तो फिर इन पर आर्टिकल 6 लगेगा। सदर अलवी क्यों इजलास तलब नहीं कर रहे? वो यही कह रहे हैं कि पहले ऐवान को मुकम्मल करें, उसके बाद इजलास तलब किया जाएगा। सदर अलवी को तड़ियाँ दी जा रही हैं, धमकियाँ लगाई जा रही हैं, सिर्फ इसलिए कि सदारती इंतखाब फौरी तौर पर हो जाए, शहबाज शरीफ अपना हलफ उठा लें, उसके बाद फिर सदारती इंतखाबात हो जाए, आसफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान के सदर बन जाए। आग है दोनों तरफ बराबर लगी हुई, शहबाज शरीफ के लोगों को भी, जरदारी के लोगों को भी। एक को वज़ीर आज़म बनने की आग लगी हुई है, दूसरे को सदर बनने की आग आई हुई है, और पांसा पलटता हुआ नज़र आ रहा है, हालात बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। सदर अलवी ही पाकिस्तान के सदर बरकरार रह सकते हैं। बड़ी आसानी के साथ खसूसी नशिस्तों का फ़ैसला हो जाता है। अगर ये खसूसी नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिल जाती हैं हर असम्बली में, और उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ जिस तरह से ये दावा कर रही है कि उनकी सीटें चुराई गई हैं, वो भी उनको मिल जाती हैं फॉर्म 40 के ज़रिए, फॉर्म 40 के तहत नताइज मुरतब हो जाते हैं, तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि यही हुकूमतें बनी हुई होंगी। लेकिन अक्सरियत कौमी असम्बली में, सारी सूबाई असम्बलियों में और सैनट में तहरीक इंसाफ की होगी, तो सदर अलवी अगले 5 साल के लिए फिर सदर बन जाएंगे। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, हवाई बात नहीं है, ये पाकिस्तान है। यहाँ पे
صورتحال بدلتے ہوئے ایک لمحہ لگتا ہے اور انتخابات کی کریڈبلٹی جس کو ساکھ کہتے ہیں وہ بالکل مجروح اور مخدوش ہو چکی ہے۔ سب سے پہلے تو نعیم الرحمان صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ میں یہ سیٹ واپس کرتا ہوں، اور اس کے بعد بھی کئی شواہد سامنے آئے کہ انتخابات میں کس طرح سے دھاندلی یا فارم 45 لوگ اٹھائے پھرتے ہیں۔ اس کے مطابق تحریک انصاف 180 قومی اسمبلی کی سیٹوں کا دعویٰ کری، جبکہ پنجاب میں فارم 45 کے مطابق مسلم لیگ نون کے حصے میں پنجاب اسمبلی میں جس کی وزیر اعلیٰ بن چکی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ، راجدھانی پر بیٹھ چکی ہیں مہارانی صاحبہ، تو وہاں پہ ان کی سیٹوں کی کل تعداد بتائی جاتی ہے فارم 45 کے تحت صرف 45، فارم 45 آرٹیکل 45 اور ان کی سیٹوں کی بھی تعداد 45۔ آپ کو کیا نظر آتا ہے اگر اسی کے مطابق حالات آگے بڑھیں تو صدر الوی کے اگلے 5 سال کے لیے صدر پھر نہیں بنیں گے؟ آصف علی زرداری صاحب کی آرزو صدر بننے کی خاک شد، اور یہ پاکستان ہے، یہاں پہ بہت کچھ ممکن ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے آپ کو بتایا کہ صدر الوی اگلے بھی 5 سال کے لیے صدر ہوں گے، یا پھر تحریک انصاف کسی اور کو اپنا صدر بنا سکتی ہے۔ بات ہم نے کی کہ انتخابات کی ساکھ بالکل مجروح ہو گئی۔ ایک تو نعیم الرحمان نے، اس طرح سے اور بھی کئی شواہد۔ سب سے بڑا ٹھپا اس پر MQM کے مصطفیٰ کمال کی طرف سے لگا دیا گیا۔ ذرا میں آپ کے سامنے ویڈیو رکھتا ہوں، ویڈیو کی آڈیو رکھتا ہوں۔ بلایا گیا میٹنگ کرنے کے لیے نیولے والوں سے، وہاں میٹنگ کر رہے ہیں۔ جب وہاں پہ گئے تو ایسا لگتا ہے کہ جب ہم جو ہے کمرہ کھول کر گھس گئے بس کمرے میں، جب آپ نظر آ جاتے ہیں کمرے میں تو بولا کہ بھائی جو بیٹھ بھی جاؤ، تو کوئی موڈ نہیں تھا ہم سے میٹنگ کرنے کا۔ فور دا سیک آف جو ہے وہ ایک جواب ہم نے انگیج کر لیا ہے، اس حوالے سے میٹنگ ہوئی، اور اس 15 منٹ اس 40-45 منٹ کی میٹنگ ہوئی ہماری، بڑھنا کہ آپ کے بعد ابھی دوبارہ ہمیں پیپلز پارٹی والوں سے ملنا ہے۔ تو ہم نے پوچھا بھائی کیا طے ہوا آپ کا پیپلز پارٹی سے؟ انہوں نے کہا سب چیزیں کانفیڈینشیل ہے، ہمارے لکھتے بات ہوئی ان سے۔ 2 چیزیں آپ کو بتا دیتے ہیں کانفیڈینشیل ہونے کے باوجود۔ ایک یہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مینڈیٹ 100% جعلی ہے، ہمارا سب کا 60% ہوگا، 50% ہوگا، ہمارا پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے، پیپلز کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہمارا 100% مینڈیٹ جعلی۔ کانفیڈینشیل میں ساری باتیں نہیں بتائیں، یہ والی بات بتائی ہمیں کہ ہمارا 100% مینڈیٹ جعلی ہے۔ دوسرا یہ بتایا کہ ہمارے نمبر پورے ہیں، پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ PMLN اور پیپلز پارٹی ملا کر نمبر پورے ہیں، تو MQM کو باہر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی، تو مصطفیٰ کمال صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 2 چیزوں کے بارے میں بتایا گیا، ایک تو بتا دیا گیا، دوسرا نہیں بتایا گیا۔ گویا مسلم لیگ نون کے پاس انہوں نے ایک پھل جھڑی چھوڑی تو پورے ملک میں آگ لگ گئی، MQM کو خصوصی طور پر، اور جب دوسرا ان کے پاس جو کچھ خفیہ ہے وہ جب چھوڑیں گے تو وہ کس کے خلاف جائے گی؟ پھل جھڑی مسلم لیگ نون کے خلاف تو خیر نہیں جائے گی، پیپلز پارٹی کے خلاف جائے گی، یا پھر MQM کے خلاف جائے گی۔ اس سب کی جو مینڈیٹ کی بات کی گئی ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ MQM کا 100% جو 17 سیٹیں ان کے پاس ہیں وہ مینڈیٹ جعلی ہے، یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کہا گیا، اور اس کی MQM کی طرف سے کوئی تردید نہیں کی گئی۔ اور یہ پھر ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ MQM وہ جماعت ہے، جیسا جنرل ضیاء الحق کی طرف سے یہ کہا گیا کہ میں اشارہ کروں تو سیاستدان 2 مرحلے چلے آئیں، اور اس بارے میں ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ اردو میں اگر کہا جائے ان کے لیے مہذب لوگوں کے لیے مہذب زبان استعمال کی جائے تو پھر کچے دھاگے سے بندھے سرکار چلے آئیں گے۔ اتنا کچھ ہو گیا، اس کے باوجود بھی MQM ان کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہمیں ساتھ ملا لو۔ آپ کے سامنے آڈیو رکھنے کا یہی ایک مقصد تھا کہ یہ بتایا جائے کہ انتخابات کی ساکھ بری طرح سے مجروح ہو چکی ہے۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے اگر وہاں پہ کہا گیا تو کیا پیپلز پارٹی اپنی بات کھول کر کرے گی؟ تو کیا مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ پیپلز پارٹی کا نام استعمال کیا گیا ہے، یا پھر مسلم لیگ نون کا اپنا ہی یہ مائنڈ سیٹ ہے، اپنا ہی یہ ماننا ہے، اپنی ہی یہ رائے ہے کہ MQM کا مینڈیٹ جعلی ہے، 100% جعلی ہے؟ تو مسلم لیگ نون کا مینڈیٹ وہ کتنا اصل ہے، کتنا جعلی ہے؟ پیپلز پارٹی کا اپنا مینڈیٹ کتنا اصل ہے، کتنا جعلی ہے؟ صدر الوی کے لیے صدر بننے کے راستے یا PTI کے آگے بڑھنے کے راستے ہموار ہو سکتے ہیں، اسی لیے ان کو آگ لگی ہوئی ہے کہ 1-2 روز میں سارے معاملات طے ہو جائیں، دھول بیٹھ جائے، تاکہ ہم حکمرانی کا آغاز کر سکیں، اور 5 سال ہو سکتا ہے کہ 10 سال کا ان کا منصوبہ ہو، 10 سال پورے کر لیں، لیکن یہ پاکستان ہے، یہاں پہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ادھر ایک اور بھی
ویڈیو سامنے آئی ہے وہ لیک نہیں ہوئی. یہ اس کی مصطفیٰ کمال کی تو ویڈیو یہ لیک ہو گئی, ان کی ویڈیو لیک نہیں ہوئی. بلکہ مصطفیٰ کمال پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ لندن والی رابطہ کمیٹی کے لوگ ہمارے اندر موجود ہیں, انہوں نے یہ ویڈیو لیک کی ہے. تو مصطفیٰ کمال صاحب, کیا آپ کو مینڈیٹ آپ کی مقبولیت کو دیکھ کر دلایا گیا ہے؟ اس کے پیچھے MQM الطاف کو ہی کہیں نہ کہیں سے اکاموڈیٹ کرنا ہے, ان کو ہی کسی نہ کسی طرح سے ریلیف دینا ہے. اب بات کر لیتے ہیں عظمیٰ کاردار صاحبہ کی, جو مریم نواز شریف صاحبہ سے ملنے لگی. مریم نواز نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا اور پھر یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو اس بی بی کو کہا گیا, عظمیٰ کاردار کو کہا گیا کہ فوری طور پر ویڈیو بنائی جائے اور اپنی آپ غلطی تسلیم کر لیں. اور انہوں نے پھر مسلم لیگ نون میں ان رہنے کے لیے, کیونکہ یہ لوٹا ہو چکی تھی, بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لوٹی ہو گئی تھی, PTI سے آئی تھیں, تو انہوں نے مسلم لیگ نون میں چونکہ رہنا ہے اپنی انا کو بھی قربان کر دیا. اور وہ کچھ کہہ دیا جو دل سے نہیں کہہ رہی تھیں. کہہ رہی تھی کہ میں پوڑیاں کھا رہی تھی تو میرے ہاتھ گندے تھے. اسمبلی میں بیٹھ کے پوڑیاں کھا رہی تھی, ہاتھ گندے تھے. مریم نواز شریف صاحبہ نے پہلے ان کو دیکھا, پھر سامنے آئیں تو ان کو گلے ملنے لگی. کتنا زیادہ ان کی طرف سے یہ سچ بولا گیا ہے. ذرا ان کی زبانی سنیے کہ وہ کس طرح سے لوگوں پر تنقید کر رہی ہیں اور کس طرح سے انہوں نے تسلیم کیا کہ میں تو وہاں پہ اسمبلی میں بیٹھی گھی والی آئل والی پوڑیاں کھا رہی تھی کہ وہاں پہ مریم نواز شریف صاحبہ سامنے سے گزری تو میں نے ان کو جفا ڈالنے کی کوشش کی. میں نے ابھی ایک وہ کلپ دیکھا ہے جو کہ ایز یوزول ان لوگوں نے جنہوں نے جھوٹ کی فیکٹریاں چلائی ہوئی ہیں اس کو وائرل کر رہے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے. میں صبح اپنی بیٹھ کے ناشتہ کر رہی تھی, حلوہ پوڑی کھا رہی تھی, تو پیچھے سے مریم صاحبہ آئی ہیں, انہوں نے مجھے سلام کیا. تو میں جذبات میں آ کے تو مجھے ذہن میں نہیں رہا کہ بھی میرے تو ہاتھ اس وقت گریسی ہیں. تو یہ کیا ایسا ممکن ہے؟ وہاں پہ کوئی دسترخوان لگا ہوا تھا, وہاں پہ کوئی ٹیبل سجا ہوا تھا, یہاں پہ بیٹھ کے یہ پوڑیاں کھا رہی تھی, ناشتہ کر رہی تھی, تو کسی نے دیکھا ان کو ناشتہ کرتے ہوئے؟ تو میں نے ان کو اٹھ کے تو حق کیا اور پھر سڈنلی آئی ریئلائز کہ یہ حق کیا ہم پنجابی لوگوں کے لیے بتا دیں, وہ حق نہ کسی اور کو کہتے ہیں. حق ان کا مطلب یہ ہے کہ حق کیا کہ میں نے ان کو جفی ڈالنے کی کوشش کی. میرے تو ہاتھ جو ہے اس میں وہ تیل لگا ہوا ہے, تو میں نے پھر خود ہی ہاتھ وہ اپنا نیچے کر دیا. مجھے زیادہ تو آپ نے ناظرین دیکھی وہ ویڈیو جس میں یہ بی بی مریم نواز شریف صاحبہ کے گلے ملنے کی کوشش کر رہی ہیں, تو کیا انہوں نے خود اپنا ہاتھ نیچے کیا تھا؟ یہ ان کی سچائی بولتی ہوئی ہے. آگے سنیے کیا کہتی ہے. کیئرفل ہونا چاہیے تھا. خدا کا واسطہ ہے کہ اس طرح کی فضول حرکتیں کرنی آپ بند کر دیں, باز آ جائیں. کوئی تھوڑا سا آپ کسی کی عزت اور رسپیکٹ کریں. مجھے جتنی عزت اور جتنا رسپیکٹ اور جتنا پیار مریم نواز صاحبہ کی طرف سے ملا ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میں جتنا بھی ان کا شکریہ ادا کروں وہ کم ہے. جی, تو یہ میڈم مریم نواز شریف صاحبہ کا شکریہ ادا کر رہی ہیں. ایک سٹیج پر بھی ان کو سٹیج سے اتارا جا رہا تھا, دھکے دیے جا رہے تھے. مریم نواز شریف صاحبہ وہاں پہ موجود تھیں. ان کے ساتھ انہوں نے کیا ہے وہ تو پوری دنیا نے دیکھ لیا. آخر میں تھوڑی سی بات کریں گے قاضی فیصل صاحب کی طرف سے جو فیصلہ سامنے آیا تھا. قاضی فیصل صاحب کا اس روز کا باڈی لینگویج دیکھیے کہ کس طرح سے وہ تکبر سے, رونق سے یہ ساری باتیں کر رہے تھے کہ یہ ایسے کیوں ہو گیا, یہ ایسے کیوں ہو گیا. اور اس کے بعد جب اس پر شدید احتجاج ہوا, لوگ باہر آئے, تو قاضی فیصل صاحب نے نظر ثانی کے لیے بینچ تشکیل دے دیا. خود اس کی سربراہی کر رہے ہیں. ایک سماعت اس کی ہو گئی تو اس کو پھر 3 ہفتے کے لیے ڈیلے کر دیا. کیوں اتنا لمبا ڈیلے کیوں؟ یہاں پہ ناظرین آپ کے سامنے یہ سوال رکھنا ہے کہ قاضی فیصل کی طرف سے وہ فیصلہ سہون دیا گیا یا پھر ان کا یہ خبث تھا؟ یہ آپ بتائیں. ساری صورتحال کا جائزہ لے کر اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.